अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नाज़रीन, क़ौमी असेंबली जेका आहे उन नए माली साल लाइ बजट कल्ह मंज़ूर करे छॾियो। अॼु क़ौमी असेंबली जो इहो इजलास जेको बजट जो इजलास हो उहो अणॼाणायल मुदे ताईं मुलतवी कयो वियो आहे। जेको बजट मंज़ूर थियो उहो ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ जेको नओं माली साल शुरू थी रहियो आहे उन माली साल लाइ आहे, ऐं उन में केतिरा ई अहिड़ा क़दम आहिनि जिन सां हिकिड़ो तजो इहो पियो कयो वञे त महांगाई जो हिकिड़ो तमामु वॾो तूफ़ान अची वेंदो। जॾहिं त मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत ऐं ख़ासि करे उनजो नाणे वारो वज़ीर उनजो इहो चवणु आहे त असां मुल्क जी मईशत खे मज़बूत करण लाइ कुझु सख़्तु क़दम ज़रूरु खयां आहिनि। अवाम खे 2-3 सालनि लाइ कड़ी गोरी खाइणी पवंदी, पर ओवरऑल जेके ई मईशत लाइ क़दम खयां आहिनि हुकूमत, उहे क़दम केतिरे क़दुरु कारगर साबित थींदा उन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में, ऐं इहो बि ॾिसण जी कोशिशि कंदासीं त इन सां महांगाई जो केॾो वॾो तूफ़ान ईंदो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेको 17% GST 13 जून खां लागू करण वारो जेको फ़ैसिलो हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो, जेको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उहा रोके छॾी हुई, उनखे बि पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली सां चऊं उन जाइज़ करार ॾिनो आहे, ऐं 13 तारीख़ खां 22 तारीख़ ताईं जेके अदायगियूं थियूं हुयूं उनखे बि वैलिडेट करे छॾियो कल्ह नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उन खां सवाइ CNG सेक्टर ते 9% टैक्स जेको आहे लागू करण जी उहा बि मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। ओवरऑल बजट केतिरे हद ताईं अवाम दोस्त आहे, अवाम जूं केतिरियूं मुश्किलातूं हल थी सघंदियूं, केतिरो अवाम ते भार पवंदो, ऐं मुल्की मईशत ओवरऑल कहिड़े पासे वेंदी, इन ते असां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद में इकोनॉमिक्स खे, ख़ासि करे माली मामलनि खे तमामु घणो वेझो खां ॾिसंदड़ ऐं गुज़िरियल 20 सालनि खां इन शोबे जी रिपोर्टिंग कंदड़ सीनियर सहाफ़ी मेहताब साहिबु, ऐं उन सां गॾु असां सां मौजूदु आहिनि सनाउल्ला साहिबु, जंहिंजो पिणु हिन शोबे में तमामु डिघो हिकिड़ो कमु कयल आहे, ऐं असां गॾिजी असांखे बि उन सां गॾु कमु करण जो मौक़ो मिलियो आहे, हाणे बि इन ई शोबे सां लाॻापियल आहे। मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। मेहताब, सनाउल्ला, आपकी मेहरबानी, आप आए मेरे प्रोग्राम में। असल में हम अपने नाज़रीन के लिए समझना चाह रहे थे कि बजट पर आप क्योंकि 2 दिहाइयों से आप दोनों रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मुख्तलिफ बजट पेश हुए, हर बजट को हम देखते आ रहे हैं, तो ओवरऑल ये जो बजट है अगर अवामी नुक्ता नज़र से हम देखें तो हमें ये लग रहा है कि ये अवाम मुखालिफ बजट है, अवाम दुश्मन बजट है, जो आम राय है, क्योंकि इसमें एक तरफ आप देखें तनख्वाहें उनमें कोई खा इजाफा नहीं हुआ, GST 1% बढ़ा दिया गया, और उसके अलावा जो CNG पेट्रोलियम प्राइसेस वो जो बढ़ने जा रही हैं तो उसका भी इम्पेक्ट हर चीज़ पर होगा। आपको पता है जैसी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है उनके नरखों में तो हर चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि ये बजट हम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए लाए हैं और कुछ सख्त इक़दामात भी हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं इस बजट में, आप समझते हैं कि अगर उन पर अमल किया जाए, अवाम अभी 2-3 साल कड़वी गोली खा भी लें, तो क्या इन इक़दामात से हमारी मईशत मुस्तहकम हो सकती है? मैं समझता हूँ जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम के लिए। आप ये देखें कि जो बेसिकली बजट है वो आपके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स जो है उसको वो मैच करने की कोशिश करते हैं ये इकोनॉमिस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग। अब अगर आप ये देखें जो हुकूमत का, मैं समझता हूँ जिस बात पे मुझे एतराज़ है सबसे ज़्यादा, मैं इस बात से तो इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता कि आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन देखना ये है कि आप रिसोर्सेज किस अंदाज में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपने रिसोर्सेज बढ़ाए हैं GST में इजाफा करके। GST जो है ये एक रेग्रेसिव किस्म का टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इससे रेग्रेसिव से क्या मुराद है? रेग्रेसिव से मुराद ये है कि गरीब आदमी पे उसका असर ज़्यादा पड़ता है। मैं इससे इख्तिलाफ़ नहीं करता कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है, इससे तो मुझे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको चाहिए ये था कि आप जो वेल्दी लोग हैं आप उन पे ज़्यादा टैक्सेशन का बर्डन जो है उन पे डालें। जब उन पे ज़्यादा बर्डन डाला जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता। आप ये देखिए कि जिस बंदे की जितनी ज़्यादा इनकम है उस हिसाब से अपने जो है वो टैक्स अदा करे। जब आप GST का रेट बढ़ाते हैं, GST का रेट बढ़ाने की सूरत में क्या होता है, उसके नतीजे में जो आम आदमी है अगर उसकी बर्डन देखे तो उसमें उसकी इनकम के हिसाब से बर्डन ज़्यादा उस पर पड़ जाता है। एक तो मैं समझता हूँ ये मसला है। दूसरा ये कि ये जो बजटरी टारगेट्स इन्होंने रखे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस साल FBR कोई 100 अरब रुपए का इजाफा नहीं कर पा रहा पिछले साल के मुकाबले में। सही। ये 30 जून को जो साल ख़त्म हो रहा है,
اگلے سال آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ 500 ارب روپے کا اضافہ کر لیں گے، یعنی اس سال جو آپ کا ریوائز ٹارگٹ ہے وہ 2007 ارب روپے ہے، اور اگلے سال وہ بھی اچیو نہیں ہو رہا، اس میں بھی شارٹ فال آئے گا۔ اگلے سال کا جو ٹارگٹ آپ رکھ رہے ہیں وہ 2475 ارب روپے ہے، 2475، تو یعنی 400-500 ارب روپے کا اضافہ کیسے کر لیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ٹیکسیشن میجرز ہیں ان کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا، یہ ٹیکسیشن میجرز ایکسٹرا ہیں اگر ایف بی آر کی کرپشن کو ختم کر لیا جائے۔ ایف بی آر میں کرپشن تو چھوٹا لفظ ہے، ایف بی آر میں جو ڈکیتی ہو رہی ہے اگر اس کو ختم کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا گورنمنٹ میں اتنی ول ہے کہ وہ ایف بی آر کے اندر جو ہے وہ کرپشن کو ختم کر سکے؟ پھر ایکسپینڈیچر سائڈ کو دیکھیں آپ، ایکسپینڈیچر سائڈ میں آپ کی جو سبسڈیز ہیں، صحیح، اب مثلا فرٹیلائزر سیکٹر پہ آپ دیکھیں 30 بلین آپ نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی 30 بلین اگلے سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے 2 سالوں میں جو 67 بلین ہیں وہ 30 بلین اس سال دیں گے، 30 بلین اس سے اگلے سال، 40 بلین اس سے اگلے سال کر لیں گے۔ تو کیا عام آدمی تک جو غریب کسان ہے وہ فرٹیلائزر کی سبسڈی کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے، یا فوجی فرٹیلائزر کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بھی میں سمجھتا ہوں انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ثناء اللہ، ہم نے گزشتہ 5 سال دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے تقریباً ہر بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ جو میرے خیال میں 5 سال کے دوران 120-150% تک بڑھ گیا، یعنی کہ اگر ہم 2007 سے 2013 پہ آ جائیں، تنخواہیں بڑھائیں، سبسڈیز جن کی مہتاب صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ ان میں اضافہ ہوا، جو زرعی اجناس تھیں ان کی امدادی قیمتیں تھیں وہ پتہ نہیں ڈبل ٹرپل ہو گئیں، تو یہ تمام اقدامات تھے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے دوسری طرف جو ہمارا خسارہ تھا وہ دن بدن بڑھتا گیا، قرضے بھی ہم نے لیے آئی ایم ایف سے، لیکن اس بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ اس طرح کی جو عوام کو بہت زیادہ ریلیف دینے والے میئرس وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو دوسرے اقدامات ہیں، جیسے میں نے مہتاب صاحب سے بھی پوچھا، اب سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات اگر حکومت لے 2-3 سال تک یہ پالیسیاں کنٹینیو رہیں تو کیا ہماری ملکی معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ دیکھیں، بڑا شکریہ تو آپ نے بلایا۔ دونوں پارٹیوں کے جو سوچ ہے، ویژن ہے، اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو بڑا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کی آپ بھٹو دور سے لے کر ابھی تک جب سے پارٹی بنی ہے ان کی پالیسی پبلک اورینٹیڈ ہوتی ہے، مطلب انہوں نے روزگار دینا ہے، سرکاری اداروں میں دھڑلے سے روزگار دیتے ہیں، تنخواہیں دھڑلے سے بڑھاتے ہیں، سبسڈی انہوں نے دینی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان کی پالیسی آنے شروع سے ہی دیکھیں، جنرل سیلز ٹیکس اس ملک میں کس نے متعارف کرایا؟ آپ کو یاد ہے سرتاج عزیز جس وقت یہ جی ایس ٹی متعارف کرایا گیا، بالکل، بلکہ ہم دوستوں سے آپس میں بات کرتے تھے ان کے آنے کے بعد، میں نے تو شرطیں لگائی تھی کہ جنرل سیلز ٹیکس بڑھے گا، یہ 17% کم بڑھا ہے، میں تو 20% ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ تو یہ ان کے دونوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے پبلک کو دیکھ کے بجٹ نہیں بنایا، یہ بزنس اورینٹیڈ مائنڈ کے لوگ ہیں، خود بھی کاروباری لوگ ہیں، اور ان کی سوچ جو ہے وہ مشاورت کی پر مبنی نہیں ہے۔ اس وقت نون لیگ کے تمام ارکان پارلیمنٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو فیصلہ ایک 8-10 لوگوں کا ٹولہ ہے وہی فیصلے کرتا ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو وہ ان کی ایک اپنی اورینٹیڈ سوچ ہے، اور ابھی جو انہوں نے سرکاری اداروں میں اور جو کارپوریشن ہے اس میں سے لوگ نکالنے ہیں، اس کے لیے بھی عوام تیار رہے۔ جہاں تک بجٹ کی بات ہے، بجٹ انہوں نے اس انداز میں نہیں بنایا پبلک اورینٹیڈ، انہوں نے اور انداز میں بنایا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس پہ آج میں آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں، آج جو ایف پی ایس نے ہفتہ وار ایک افراط زر ہوتا ہے وہ آج فیگر ریلیز کیے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ فیگر ہے، 2 ہفتے ہو گئے ان کو آئے ہوئے، 2 ہفتے میں جو انفلیشن کا اضافہ ہوا ہے وہ 2% ہوا ہے۔ مہتاب کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں 2 ہفتے کے دوران 2% افراط زر میں اضافہ نہیں ہوا، یہ 1 سال میں سب سے زیادہ اضافہ ہے افراط زر میں 1-2 ہفتوں کے دوران، صرف اس ہفتے کے دوران 1.3% افراط زر بڑھا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ بجٹ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے اقدامات ہیں ان کے کیا نتائج ہیں، اور 1 جولائی سے جو اس کے بجٹ سے ہٹ کے جو پالیسی لیول کے ڈیسیجن آ رہے ہیں، آپ کے بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے آ رہا ہے، جو نئی پالیسی توانائی کی آئی ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی پر سبسڈی دیں گے، 300 یونٹ سے ختم ہو جائے گی۔ گیس کا ٹیرف لائف لائن کنزیومر کو چھوڑ کے رمضان کے بعد سب کا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، ویل ہیڈ پرائس یہ بڑھانے جا رہے ہیں، وہ خیر اچھی چیز ہے، آپ کے ملک میں انویسٹر پہلے ہی نہیں آ رہا، آئے گا۔ بعض چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن بعض چیزوں پہ اعتراض بھی پبلک کا ان کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ اسحاق ڈار صاحب جو مختلف مثالیں دیتے رہے ہیں ہمیں
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, असेंबली में भी, कि बरतानिया में ऐसा होता है, यूरोप में होता है। बरतानिया में बरतानिया के वजीर आजम की जो आमदन है और एक खाकरोब की आमदन बराबर है, उनका लाइफ स्टाइल एक जैसा है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में अमीर और गरीब का जो फ़र्क है, पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा मसला जो है बिजली नहीं है, गुर्बत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डिस्पैरिटी है। आपके मुल्क में जब तक डिस्पैरिटी ख़त्म नहीं होगी, हर 5 साल बाद नई हुकूमत आएगी, नई सियासी जमात आएगी, और ये 47 से हो रहा है। आप 3 मरले के मकान में एक बंदा रह रहा है और उसके सामने 2-2 कनाल की कोठियाँ बनी हुई हैं। ये डिस्पैरिटी है। अगर डेवलपमेंट की आप मिसाल देते हो तो डेवलपमेंट में मुल्क का सरबराह साइकिल पे फिर रहा है डेवलपमेंट में, और वहाँ का खाकरोब है, उसकी भी इतनी आमदन है जिनके मुल्क के हुक्मरानों की आमदन है, और लाइफ स्टाइल सबका बराबर है। आप जब तक ये बड़े बड़े महलों से आप कहते हैं कि 8 एकड़ के मकान है या 80 एकड़ का रायवेंट महल से नहीं निकलेंगे, और आप 1 कनाल के 4 मरले के मकान में नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म हाउस खाली करने का ऐलान तो किया गया था, लेकिन उसके बाद जिस दिन से वो घुसे हैं, लाहौर जाते हुए तो निकलते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते कहीं। नहीं, लेकिन सनाउल्लाह, मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ, चलो ये अवाम दोस्त बजट तो नहीं है, लेकिन हमारी मईशत तो आपको पता है कि तबाही के दाने पे खड़ी है। किसी वक्त भी मुल्क की मईशत बिल्कुल दम तोड़ देगी। तो ये जो इकदाम आते हैं, इससे कुछ मईशत बेहतर हो सकती है। हमारे जो माशी मसाइल हैं ओवरऑल अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो वहाँ कोई तब्दीली मुतवक्के है इन इकदाम से? देखें, उसके लिए आपके जो चैलेंज है ना सबसे बड़ा, अब मैं उसमें फिर बात कहूँगा, उसमें इकदाम ज़रूर हैं इसमें, लेकिन आपको इस मुल्क से सबसे बड़ा जो मसला, आप मईशत, टेररिज्म को मईशत से अलहदा नहीं कर सकते। सही। आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, एक पैसे की सरमायाकारी कोई करने को तैयार नहीं, तो आपकी कहाँ से इकानमी ग्रो करेगी? आपके करीब इंडिया बैठा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट देखें, आपके चाइना देखें, आपका मलेशिया देखें, थाईलैंड देखें, वहाँ की सरमायाकारी देखें, वहाँ सरमाया जो बाहर से सरमायाकारी आई है उसी से ग्रोथ हुई है, उसी से एम्प्लॉयमेंट मिली है। यहाँ सबसे बड़ा मसला आपकी नहीं हो सकती ग्रोथ जब तक आपकी पुरअमन नहीं होगा, लोग यहाँ पे गैर मुल्की नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी बाहर से, उस वक्त तक तरक्की, कारखाने नहीं लगेंगे, तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है, इनके इकदाम बाज़ अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है कि अच्छे, लेकिन उसके लिए आपको अपना एक एनवायरनमेंट पॉलिटिकल डिसीजन लेने होंगे टेररिज्म के हवाले से। उधर आपको करने के बाद आपकी इकानमी आगे चल सकती है, वरना मैं नहीं समझता कि इकानमी आगे। सही। एक जो चीज़ मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें सिक्योरिटी स्टेट से निकल कर कुछ फैसले करने पड़ेंगे, वेलफेयर स्टेट की तरफ। यानी वेलफेयर स्टेट तो एक बहुत बड़ी टर्म मैं कहता हूँ। सही। आप कम से कम अपने नेबर्स के साथ अपने मामलात को ठीक करें। पाकिस्तान में अब यानी 90s और 2000 वाला ज़माना गुजर गया, या उससे पहले भी, बल्कि जब से हमारा है कि हमने क्या करना है जी, हमें अमेरिका से, IMF से और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने हैं और अपनी मईशत को चलाना है। अब ये ज़्यादा मुमकिन नहीं रहा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि हम इंडिया सेंट्रिक जो स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं उनके साथ अपनी दुश्मनी रखनी है हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी स्ट्रैटेजी चीज़ें हैं उनसे पीछे हट जाएं, आप बिल्कुल ना हटें, लेकिन आप ट्रेड को भी ओपन करने दें, इन्वेस्टमेंट को भी आने दें, और अपने मुल्क में जो आपका मुल्क एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लोकेशन है आपकी, आप ट्रांजिट फी लें लोगों से जो इधर से गुजर के जाएं। सही। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम ये तवक्को रखें क्या इस मुल्क में इकॉनमी टर्न अराउंड हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये सिक्योरिटी जो माइंड है ना, उससे निकलने की ज़रूरत है। और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, मैं समझता हूँ उसके लिए उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सही। कि वो अपनी वो जो मखसूस हुई थी उससे बाहर निकले। अच्छा मेहता साहब, जैसे आपने पहले भी बात की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, वो हमेशा हर हुकूमत ने पाकिस्तान में जो भी आई है उसने बढ़ाए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा हमारी हुकूमतों का, लेकिन जो अब किराए हो रही है कि आपने स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया, रियल एस्टेट को छोड़ दिया, उन पे टैक्सेशन है ही नहीं। चलो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात है तो वो आइनी तौर पे भी वो सूबों नहीं लगाना है, वो फेडरल गवर्नमेंट की के परव्यू में नहीं आता। लेकिन रियल एस्टेट और स्टॉक को क्यों हमेशा छूट दी गई है मुख्तलिफ अदवार में? हमने पिछली दफ़ा भी देखा, बातें तो ही नहीं लगा, इस दफ़ा भी वो यूँ समझें कि कुछ टैक्स ही नहीं है उनके ऊपर। बिल्कुल, वो भी आप इसके लिए मैं एक इजाफा भी कर दूँ। आपको याद होगा मुशर्रफ के ज़माने में वेल्थ टैक्स को एबॉलिश किया गया था। बिल्कुल। तो भाई जिन लोगों के पास एसेट्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत बना ली है और इतने इतने एसेट्स जो है वो कर लिए हैं, और वो इस्लामाबाद के करीब भी बहुत बैठे हुए हैं, तो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, तो आप उनके वो डेवलपर्स हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं लगाते टैक्स? सही। इसलिए वो बहुत पावरफुल है। वो जो भी हुकूमत आ जाए, चाहे मिलिट्री की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो,
وہ ہمیشہ طاقتور رہیں گے اور ٹیکس نہیں دیتے رہیں نہیں، گے. یہ وہی تفریق ہے، تفریق نہیں ہونی چاہیے. آپ جو زراعت کا کہہ رہے ہیں، زراعت کی بھی آمدن ہے، پر آئین سے نکالیں اس کو، ٹھیک ہے. این ایف سی کے تحت تو صوبوں کو حصہ جانا ہی جانا ہے. صحیح. آپ جس طرح باقی آمدن ہے، 4 لاکھ آمدن آپ کی ایگزمپشن ہے، باقی سب پہ ایک جیسا ٹیکس ہونا چاہیے. جو پیسے کما رہا ہے اس پر ٹیکس ہونا چاہیے اور ایکول ٹیکس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں نا کہ پچھلے سال اس سال کا نکال لیں، صحیح. سندھ میں دیکھ لیں 1 بلین بڑی مشکل سے زراعت پہ انکم ٹیکس بھی وصول ہاں ہوا. اس میں تو کوئی انکریز اور نہیں آپ کوئی خاص. پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب والے اتنا دعویٰ کرتے ہیں، ادھر بھی 1.2 بلین ہے. آپ یہی کتنے بڑے بڑے باغات ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. ایک ایک زمیندار اربوں روپے کماتا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے. اور کتنا ٹیکس ہے ان کا، ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیا جاتا. چلیں ٹائم ہوا ایک بریک کا. ہاں ناظرین ہلوں تھا بریک تے اساں کر رہے جو ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. ثناء اللہ آپ سے ہی پھر شروع کروں گا میں. 98-99 میں ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب تب بھی وزیر خزانہ تھے اور انہوں نے ایک ٹرن اوور نامی ٹیکس کوئی متعارف کرانے کی کوشش کی. عمر سیریا صاحب تھے، انہوں نے اسمال ٹریڈرز نے بڑی اس کے خلاف ایجیٹیشن کی اور پھر بالآخر حکومت کو وہ ڈیسیجن واپس لینا پڑا. اس دفعہ جو بجٹ ہے اس میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز متعارف کرائی گئی ہے کہ ہول سیلرز اور جو ریٹیلرز ہیں کسی پر 0.5% کسی پر 0.1%. تو یہ ٹیکس جو ہے تو وہ جو اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن ہے کہ وہ ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہو، تو اس حوالے سے ایک قدم ہے. لیکن اس چیز کا اتنا زیادہ نوٹس اس دفعہ نہیں لیا گیا. نہیں، یہ کیونکہ پہلے سے ہی لگا ہوا ہے. یہ جو سابقہ دور تھے نا اس میں ٹرن اوور ٹیکس آ گیا تھا، اسی میں ہی انہوں نے بلکہ تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے، اس کا طریقہ کار چینج کیا ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے. اور مطلب ان رجسٹرڈ جو ہیں ان پر فردر ٹیکس بھی آ گیا. 2% پرپوز کیا تھا، وہ 1% کر دیا ہے. اس قسم کے اقدامات ہیں. ڈاکومنٹیشن دیکھیں، ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اور آپ کے ان تمام طبقات کو جو ہے، یہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، ان کو آنا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے سب کو، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ اس سے. لیکن ثناء اللہ مجھے جو میں آپ کو بتاؤں پرابلم کہاں پہ. پرابلم ایک تو یہ ہے کہ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف زیادہ توجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ 90s میں آپ کی ایک سوچ تھی کہ آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیے تھے، کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس بڑا آسان ہے کلیکٹ کرنا. لیکن وہ آپ نے اس ازمپشن کی بنیاد پہ لگائے تھے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کر لیں گے اور یہ ختم کر دیں گے. اس حکومت نے کیا کی ہے، یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ہے یا ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دی ہے. بالکل. تو بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فارورڈ لکنگ پالیسیز لے کے چلے. اب ایک جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان رجسٹرڈ کو بیچیں گے تو آپ کو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا. یعنی انسینٹیو کیا ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. صحیح. اگر آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو آپ پہ 1% زیادہ ٹیکس نہیں ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں گے. نہیں لیکن مہتاب میں سمجھنے کی بات یہ صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 17% تو جی ایس ٹی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو ان رجسٹرڈ ہے اس پر 2% اضافی لگ گیا. جو ہول سیلر ہے اس پر 0.5% ہے، جو ریٹیلر ہے اس پہ 0.1% ہے، جو بھی ہے یہ تو ٹوٹل جا کے 20-25% جی ایس ٹی جا کے لگے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام سے صرف 17% ہی لیں گے، 2% اضافی بھی وہ دے گا، اگر کسی نے 0.5% دینا ہے وہ بھی وہ دے گا، یہ سارے وہ عوام سے نہیں نکالیں گے؟ ڈیفینیٹلی نکالیں گے، کیوں نہیں نکالیں گے. اس ملک میں اینڈ آخری جو مرحلہ ہے، جب آپ اور میں کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو اس پہ جی ایس ٹی ہم 17% دیں گے. دیکھیں نا، میں آپ کو اس میں ایک فرق بتاؤں. مثلا جو رجسٹرڈ ریٹیل شاپس ہیں ہوں گی، بالکل ان پہ اگر کوئی چیز مجھے سستی ملے گی تو میں پھر مہنگی والی جگہ سے کیوں جا کے خریدوں گا. اس لیے کنزیومر کی بھی کوئی ذمہ داری ہے نا جی، کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کو جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں کتنا جی ایس ٹی لیا جا رہا ہے اور باقی کتنے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو چیز اس نے جس ریٹ میں مجھے دے دی میں اسی پہ خرید لوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اب لوگوں پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جا کے دیکھیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ کیا اس ملک میں اتنی افیکٹو انفورسمنٹ ہے کہ اس کو چیک کیا جا سکے، یہ ایک کوسچن مارک ہے اور اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہر چیز بندہ اپنی مرضی سے جو ہے قیمتیں لگاتا ہے اور قیمتیں وصول اس کرتا میں ہے. ایک ان کے ساتھ دیکھیں نا، ہے نا پیٹرولیم کا انہوں نے کیا نا، پورا پیٹرولیم سیکٹر ان ریگولیٹڈ تھا، ان رجسٹرڈ تھا. بالکل انہوں نے فوراً 2% پاس آن کر دیا تھا نا. پاس آن سارا ہوتا ہے، ان کو چاہیے یہ تھا اس قسم کے جتنے بھی سیکٹر ہیں ان پر رجسٹریشن لازمی قرار دے دیتے. بالکل. یہ فردر ٹیکس کی بجائے نا آپ رجسٹریشن لازمی قرار دے دیں اور ہر اپنا جو اس کا دفتر ہے، دکان ہے، اس کے باہر رجسٹریشن کو اویزا کریں، ان رجسٹرڈ کو بند کر دیں. بند کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں قانون تو پہلے سے موجود ہے، آج تک کوئی بند ہوا ہے؟
لیکن مہتاب صاحب آپ دیکھیں کوئی گاڑی ہم نہیں خریدتے ہیں وہ جب تک اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کو 15 دن مہینہ کوئی چھوڑے گا نا. اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرائیں گے تو آپ کی گاڑی بھی بند ہو جاتی ہے. تو یہ جو اتنے بڑے شاپس کھلے ہوئے یا اس طرح کے جو کاروبار ہو رہے ہیں اور رجسٹریشن نہیں ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں اقدامات کرتی؟ یہ جو آپ دیکھیں سپر اسٹورز پہ ہم جائیں گے بڑے جو شاپس ہیں وہاں جائیں گے وہ تو رجسٹرڈ ہیں, وہ ہمیں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ریٹرن میں ہمیں اس کا انوائس بھی ملتی ہے, سب کچھ ملتا ہے. لیکن آپ پرا کی یہ پوری مارکیٹ آپ دیکھ لیں, آپ چھوٹے شہروں میں گجر خان میں چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں, ٹھٹا چلے جائیں, بدین چلے جائیں, آپ بتائیں کتنے پرسنٹ وہاں پہ رجسٹرڈ ہوں گے؟ بالکل نہیں ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹوٹل پاکستان میں جو سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ریٹیل سٹیج پہ ہیں ان کی تعداد میرے خیال میں پورے ملک میں 20-25-30 ہزار کے لگ بھگ ہے. بالکل. تو اب یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی آپ سسٹم کو بہتر نہ کریں, آپ عوام پر مزید برڈن ڈال دیں, یہ پالیسی اب اس میں آپ عوام کو کہ کڑوی گولی آپ کھا لیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں آپ یہ دیکھیں نا جی, اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں رجسٹرڈ ہونے کے نتیجے میں مجھے 1% جو اضافی ٹیکس ہے وہ نہیں دینا پڑے گا تو میرے لیے انسینٹیو ہے نا کہ میں رجسٹرڈ ہو جاؤں گا. بالکل. اسی سوچ کو سامنے رکھ کے کیا گیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے کیا ریزلٹس جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. مطلب اس ملک میں آپ یہ دیکھیں ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں پھر 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں, گاڑی جب آپ نئی لینے کے لیے جاتے تھے تو آپ کے لیے NTN ضروری تھا. بالکل. اب ختم ہو گئی یہ. مطلب اب وہ کہتے ہیں جی ID کارڈ پہ ہی جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی گاڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ NTN کا کیا مطلب ہے؟ NTN کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ مثلا. لیکن اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ سوائے سیلریڈ کلاس کے اس ملک میں کوئی بھی بندہ, میں نہیں سمجھتا, میں کسی کے بارے میں کوئی کہنا نہیں چاہتا, لیکن کوئی بھی بندہ آنیسٹی کے ساتھ ٹیکس نہیں دیتا. کم از کم بزنس مین تو نہیں دیتے. نہیں, لیکن ہماری ایڈ سورس ڈائریکشن نہ ہو سیلری کلاس کی تو ہم بھی شاید نہ دیں نا. شاید نہ دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات. لیکن عطا بات یہ ہے کہ اس قسم کے میئر لانے سے پہلے آپ کو ایک کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا اس قوم کے اندر, ایک ان کا اعتماد بحال کرنا پڑے گا, ان کو یہ چیز دکھانی پڑے گی. جب تک آپ کے حکمران چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں, آپ دیکھ لیں اب تو پچھلے 2-3 سال سے مکمل رپورٹ ہو رہا ہے کہ کون ٹیکس دیتا ہے کون نہیں دیتا, کس کی کتنی آمدن ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. جب تک یہ لوگ خود 2 قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تو قوم کبھی بھی کوئی بھی ہے آگے نہیں آئے گا. اچھا تناول, یہ اب IMF سے بات چیت آج سے شروع ہو گئی باضابطہ. بار بار اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے, ان کی کوئی شرائط نہیں مانیں گے, ہم اپنی مرضی سے وہ جو ہیں شرائط وہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ قرضہ بھی لیں گے. تو اوورآل کیا بات چیت ہو رہی ہے, کیا شرائط آ رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ تھا کہ وہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کا پورا بجٹ آپ ایگزمپشن وڈرا کیے ہیں, آپ سبسڈی وڈرا کرنے جا رہے ہیں, آپ نے GST بڑھایا ہے, آپ نے جو ڈاکومنٹیشن کے نام پر جو اقدامات کیے ہیں وہ تمام کے تمام ہمیشہ سے مہتاب کو بھی پتہ ہے IMF کی ڈیمانڈ رہی ہیں. صحیح. اور یہ جو نگران سیٹ اپ کے وزیر تھے آپ کے خزانہ کے جو مشیر تھے, یہ پہلے ٹاکس کر کے آگے تھے, ان کا مائنڈ لے کے آئے تھے. اور اسحاق ڈار نے خود بھی کہا کہ میں 11 مئی کے بعد اقتصادی ٹیم سے ساتھ ٹچ تھا, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو ایک صدارتی آرڈیننس تیار کیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے ہی تیار کرایا تھا. اور وہ اس آرڈیننس کو آپ دیکھ لیں اور اس بجٹ کو دیکھ لیں, 99% وہ آرڈیننس ہے اور یہ ٹیکس اقدامات ہیں. تو IMF کی کئی ضروریات تو انہوں نے بجٹ میں پوری کر دی. جہاں تک ٹیکس کا بات ہے, ٹیکس میں ہاں وہ مختلف جو اب رہ گئی ہیں چیزیں, اور جو اگر یہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو بورڈ میں جانے سے قبل انہوں نے کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے, اب وہ ٹیبل پہ آ جانے ہیں کہ کیا کیا اقدامات ہیں جو بورڈ میں آپ کا نیا پروگرام اپروول سے قبل جب جائے گا تو اس کو یہ چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی. اب یہ سیاسی بیان بازیاں ہو رہی ہیں کہ جی ہم اتنے سخت وہ نہیں کریں گے, ہم کوئی سخت شرائط نہیں مانیں گے. جو شرائط تھیں وہ تو مان لی ہیں, جو تھوڑے بہت اقدامات ہیں وہ بھی مان لیے جائیں گے 1 جولائی کو. تو آپ بتائیں کہاں نظر آئے گا وہ؟ مہتاب صاحب ایک اضافہ کر ہاں اسی حوالے سے ہے, آپ اپنی بات بھی کر لیجیے گا. ابھی ثناء اللہ نے جو بات کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں, ڈار صاحب سے یہ کوشچن بھی ہوا تھا کہ نگران گورنمنٹ نے جو بات چیت کی IMF سے, اس کے بعد جو آرڈیننس ایک تیار تھا یہ تقریباً اس کا عکس ہے موجودہ بجٹ, لیکن ڈینائی کیا تھا ڈار صاحب نے اس سے. بالکل وہ ڈینائی کرتے رہے, لیکن وہ تو چیزیں چونکہ اس کے سامنے آ گئی تھی, وہ رپورٹ بھی ہو چکی ہیں, وہ تو سب کے سامنے ہے. IMF کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ. بیان بازی اپنی جگہ پہ کرتے رہے صحیح, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر آپ
یعنی اس ٹائم آپ نے نیگوسیشنز فائنل نہ کیے، یعنی آج اگر نیگوسیشن 3-4 دنوں میں یہ فائنل کر لیتے ہیں تو وہ بھی سپٹمبر اکتوبر تک آپ کو بورڈ میں جانا پڑے گا، چونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ آج مکمل کر لیں تو کل آپ بورڈ میں چلے جائیں گے، نہیں ایسے نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کو باقاعدہ اس میں چیزیں طے کرنی پڑیں گی، فارملی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی، ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ چیزیں ریٹرن ان کی طرف سے آئیں گی، وہ چیزیں جب دونوں ایگری کر لیں گے گورنمنٹ آف پاکستان سائن کر دے گی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس میں لازمی طور پہ یہ شرط ہوگی کہ اس دفعہ کو سائن جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کریں اس پہ لون پہ، یا وہ سائن ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے بورڈ کی جو اگلی میٹنگ ہوگی اس میں وہ جائیں گے 15 سے 20 دن، اس میں بھی فرق ہوگا. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ LOI پہ تو گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ کے سائن ہوتے تھے پہلے. تو یہ IMF کے پروگرام کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے، یہ تو آپ کو کرنا جو شرائط وہ کہیں گے ہمیں ماننی پڑیں گی. اس میں میکسیمم آپ نیگوسیشنز کے اندر کچھ آگے پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی آپ وہ ان کا ہوتا کیا ہے، ان کا یہ ہے کہ اگر آپ نے 2475 کرنا ہے، پچھلے سال آپ نے 100 بلین اضافہ نہیں کیا، اگلے سال 500 بلین کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ آپ نمبرز لکھ کے ہمیں بتا دیں، کر لیں. اسی لیے دیکھیں جو ڈار صاحب نے کل بیان بھی دیا ہے کہ وہ مزید ٹیکسیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، صحیح کہ مزید ٹیکسیز کریں، چونکہ نمبرز وہ پورے نہیں آ رہے. انہوں نے فسکل جو فریم ورک بنایا ہے اس میں انفلوز اور ریونیوز کو اوور پچ کر دیا ہے اور ایکسپینڈیچر کو انڈر پچ کر دیا ہے. تو یہ جو گیپ ہے اس کو آپ کو فل کرنا پڑے گا، یا اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر لیں یا اپنے ریونیوز بڑھا لیں. عطا آج کی جو پوزیشن ہے نا، آج IMF کے کچھ ادائیگیاں کی گئی ہیں 300-350 ملین ڈالر کی، تو اس سے فرق مارکیٹ پہ کیا پڑا؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نا لازمی ہے، آج ڈالر آپ کا 100 روپے سے بڑھ گیا، صحیح ٹھیک ہے، آج کراس کر گیا. یہ کافی پہلے تو نہیں ہوا تھا، پہلی دفعہ ہوا ہے، تو یہ تو جانا پڑے گا. لیکن وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن میں کیا چیز ہونی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہے تو کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے آگے ریزرو نے بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. وہ اگر یہ کسی طرح سے نہیں ہوتا یہ اور ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے بی پلان رکھا ہوا ہے. بی پلان میں جو ایک چیز ہے سب سے خطرناک جس کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے 8-10 ادارے پرائیویٹائز کرنے ہیں فوری طور پر، اور بڑے اہم جو اسٹریٹجک قسم کے ادارے ہیں وہ انہوں نے چھپے لفظوں میں کہہ بھی دیا کہ انہیں ہمیں بیچنا پڑے گا. صحیح. تو آپ کی جو پروفیٹیبل ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں وہ یہ بیچ دیں گے. آپ کے PIA بھی تیار ہے، اسٹیل مل بھی تیار ہے، ریلوے بھی تیار ہے. اس قسم کے ادارے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے لیے فوری طور پہ لیا. صحیح. مطلب IMF کے علاوہ ایک آپشن تھا کہ شاید سعودی عرب میں اس وقت کوئی امداد کرے گا، وہ کوئی 10 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہے، کوئی 15 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد کولیشن سپورٹ فنڈ، اس کے پیسے ہمارے ہیں، اتصالات والے پیسے ہیں، 3G کے لائسنس جو ہونے ہیں. تو یہ دوسرے اقدامات بھی تو ہیں، جیسے ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری کا بھی ایک آپشن ہے ہمارے پاس. تو IMF واحد تو آپشن نہیں ہے نا. نہیں، آپ یہ دیکھیں نا جی، آپ یعنی پلان بی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بجٹ میں 5.8 بلین ڈالرز کے انفلوز رکھے ہیں اگلے فائنینشیل ایئر کے دوران، جس میں آپ نے CSF سے 1.2 بلین ڈالرز رکھے ہیں. آپ امریکن سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی میکسیمم 100 ملین ڈالر پر کوارٹر. 100 ملین یعنی 400 ملین، 400 ملین ڈالر سے 600 ملین ڈالر کے درمیان میکسیمم. آپ نے 1.2 بلین ڈالر رکھ دی ہیں، رکھے رہیں. صحیح. وہ الٹیمیٹلی اگر آپ وہ اسٹریٹجک جو چیزیں ہیں وہ ہو جائیں اور آپ ان کے ساری باتیں مان لیں اور ادھر وزیرستان میں آپریشن کر لیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ 1.2 بلین ڈالر آپ کو دے دیں. لیکن جو ابھی جو سچویشن ہے اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ ہے. اور جیسے کہ ثنا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انویسٹمنٹ پاکستان میں، آپ فارن انویسٹر ہے وہ تو مشکل ہے اس کا آنا، اور اتنی ساری چیزیں آپ 6 مہینوں میں آپ یہ کہیں گے ہم 10 ادارے پرائیویٹائز کر لیں گے. اب کہتے رہیں آپ 3G پچھلے کئی سالوں سے میرے خیال میں ہم کہہ رہے ہیں، بالکل وہ 3G ابھی تک آپ سے نہیں ہوا. اس سال امید ہے کہ ہو جائے گا، اللہ کرے کہ یہ کوشش کر لیں. اعتصالات کے پیسے پچھلے 5 سال سے ہر سال بجٹ میں رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ گریٹ ٹریفکنگ جب تک ختم نہیں کریں گے. تو یہ سارے بڑے رسکی انفلوز ہیں. اور سعودی عرب کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے جو بہت قریب ہیں ان کو بھی بڑی مشکل سے سنا ہے انہوں نے. ایجپٹ کو اور جارڈن کو بڑی مشکل سے کچھ چھوٹا موٹا وہ دیا ہے 3 بلین ڈالر کے لگ بھگ. صحیح. تو کیا وہ ہمیں اتنا بڑا پیکج دے دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی، مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ ایون یہ اگر وہ کچھ چھوٹی موٹی امداد کریں گے بھی
اس میں لازمی شرط یہ ہوگی کہ ہم IMF کے پروگرام میں جائیں, اس کے بعد کریں گے, اس سے پہلے نہیں کریں گے. نہیں, ایون ہمیں یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ وہ کوئی آئل دے دیں ہمیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چھوٹا موٹا شاید کر دیں IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد, اس سے پہلے کی توقع مت رکھیں. چلیں ٹائم ہوا ایک اور بریک کا. ناظرین ہلوں تھا بریک تے, بریک کھاں واپس अची जेके ॿिया कुझु क़दम आहिनि बजट जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते जेके आवाम सां लॻा पियल आहिनि उन ते असां ॻाल्हाईंदासूं. असां सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ناظرین. ثناء اللہ, جیسے بات کی ابھی مہتاب نے کہ سعودی عرب جو بہت زیادہ امیدیں نظر آ رہی تھی کہ میاں نواز شریف جو بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں سعودی حکمران خاندان کے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اقتدار میں آئیں تو شاید سعودی عرب اب ہماری امداد کرے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شاید ایران کو زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, سعودی سے دور ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک بات ہے. اس کے علاوہ چائنا سے بھی ہمیں امید ہے کہ چائنا کوئی شاید بڑی سپورٹ کرے. ابھی چائنیز وزیر اعظم یہاں سے دورہ کر کے گئے ہیں, اور میاں صاحب اپنا پہلا جو بیرونی جو دورہ ہے وہ چائنا کا ہی کر رہے ہیں. تو کیا چائنا سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ سپورٹ کریں ان مشکل حالات میں؟ دیکھیں, اتنی امید نہیں رکھی جا سکتی, لیکن پاکستان کے اس انوائرمنٹ میں صرف چائنا ہی ہے جن کے چائنیز انویسٹر بھی آ رہے ہیں, یہاں پر مختلف پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم بھی 3 جولائی کو جا رہے ہیں چائنا, اور ایک پہلا دورہ جو وفاقی وزراء کا تھا وہ بھی چائنا کا تھا, احسن اقبال کی سربراہی میں وہ کر کے آ گئے ہیں. تو وہ بنیادی طور پر جو پاکستان کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فوکس کر رہے ہیں. اور ان کی ایک پالیسی آپ دیکھ لیں, آج بھی اس کو میں کامیاب پالیسی کہتا ہوں نون لیگ کی. آج سے 20 سال پہلے انہوں نے موٹر وے بنایا تھا, آج کوئی بھی پاکستانی اس پہ جاتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ یار نواز شریف نے یہ صحیح. اب وہ میٹرو بس وغیرہ جو چلائی ہے وہ, اس کے بعد دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے. اب ان کا جو 5 سال کا ایک دور ہے, انہوں نے اس قسم کے 1-2 پروجیکٹ ضرور لانچ کرنے ہیں جو چائنا سے یہ بات کر رہے ہیں, اور اس پہ یہ سیریس ہیں. جو ایک ریلوے لائن گوادر تک لے کے جانی ہے انہوں نے, اور اس کے ساتھ ایک ٹریک بھی رکھنا ہے, روڈ بھی رکھنا ہے. تو اگر یہ پروجیکٹ چائنا اگر سیریس ہے, اور اس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ سینٹرل اسٹیٹس کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران ہے, پھر آپ کا یہ یورپ تک سارا لنک ہوتا ہے پاکستان کا, اور پاکستان کا بھی اس میں بینیفٹ ہے, اور چائنا اس میں, چائنا کا ایک جو پولیٹیکل اس پہ ہے یا علاقائی حوالے سے ان کے انٹرسٹ ہیں, اور اس انٹرسٹ کے لیے وہ پیسے انویسٹ کر سکتا ہے. پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے وہ پیسے انویسٹ نہیں کر سکتا, میں نہیں سمجھتا. اور جو ان کی کمپنیاں کر رہی ہیں یہاں پر کام, وہ بھی پرافٹ کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن ایک دوست ممالک کے طور پر وہ پاکستان کی امداد کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اتنی بڑی امداد نہیں ہوگی کہ پاکستان کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا, راستہ پھر بھی وہیں ہوگا, IMF پہ آ کے ختم ہوگا. کیونکہ اس کے لیے باقی آپ کے جو بائی لیٹرل ہیں یا ملٹی لیٹرل ہیں وہ بھی اس وقت تک آپ کی امداد نہیں کریں گے جب تک IMF کے آپ فریم ورک میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب IMF کے پروگرام میں اور فریم ورک میں آ جائیں گے تو کم از کم یہ ایک جو ان کا جو پالیسی ہے یا ان کا میکرو اکنامک فریم ورک ہے وہ ایک کنٹرول میں ہوگا, یہ ایک سمت میں چل رہے ہوں گے, پتہ ہوگا دنیا کو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا مہتاب صاحب, بجٹ میں اور تو کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن اس وقت جو پورے ملک میں عوام کی زندگی جو اجرن کر رکھی ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا بحران. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے پہلے اعلان کیا, کل ECC کا اجلاس ہوا, اس میں انہوں نے تو اب ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے 10 اگست کی کہ 10 اگست تک سارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ختم کریں گے. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ پیسے پھر وہی بات ہے کہ کہاں سے آئیں گے, کیسے یہ پیسے دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. دوسری بات ہے کہ ہم جب یہ پیسے دے دیں گے تو کیا اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کیونکہ سرکولر ڈیٹ تو ایک ادائیگی آپ کریں گے پھر دوسری ہو جائیں گی, دوسرے پیسے ان کے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسری بات یہ کہ صرف سرکولر ڈیٹ ختم کرنے سے کیا توانائی کا بحران حل ہو سکتا ہے جب تک ہمارے پاس نئے کوئی پروجیکٹ نہیں آ رہے, کچھ نہیں آ رہا. یہ جو IPPs ہیں یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں جب تک آپ انرجی مکس کو چینج نہیں کریں گے اس ٹائم تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ سرکولر ڈیٹ بیسیکلی ہے کیا. سرکولر ڈیٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی جو بجلی پیدا کرنے کی کاسٹ ہے اور جو آپ کے ریسیویبلز ہیں ان میں فرق ہے. اگر آپ 9 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی ریسیو یعنی ریکور کرتے ہیں پر یونٹ ایوریج کاسٹ, اور آپ کی جو ایکچوئل کاسٹ بنتی ہے وہ 16 روپے ہے, تو یہ فرق جب تک ختم نہیں ہوگا, یہ فرق کیسے ختم ہوگا؟ یہ فرق اس ٹائم تک ختم ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ چوری کو ختم نہیں کرتے, جب تک آپ انیفیشنسی کو ختم نہیں کرتے, جب تک آپ کرپشن کو ختم نہیں کرتے, اس ٹائم تک تو یہ فرق ختم نہیں ہوگا. اور یہ جو پالیسی ہے نا کہ آپ الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھاتے رہیں,
یہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. پچھلے 5 سالوں میں بھی یہ اس پالیسی پہ عمل کیا گیا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے رہیں. بجلی کی قیمتیں آپ بڑھا دیتے ہیں, چوری بڑھ جاتی ہے ساتھ. تو جب تک آپ چوری کو ٹھیک نہیں کریں گے, ٹھیک بندے نہیں اپوائنٹ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں مثلا ایک چھوٹا سا کام ہے, یہ انرجی پالیسی بنا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں یہ جو وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کو کیوں جو ہے وہ سرٹن یونٹس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں, ان کو پیسے دے دیں آپ اور ان سے کہیں جی کہ آپ یہ پیسے لے لیں, باقی آپ پورا بل ادا کیا کریں. اور وہ جو وابڈا کے امپلائیز ہیں جو جا کے میٹر ریڈرز ہیں, جب تک آپ اس سسٹم سے باہر نہیں نکلیں گے, وابڈا کا مسئلہ نہیں, وابڈا رہے گا یا پاکستان رہے گا, یعنی جب ان تک دونوں میں آپ سے چوائس کر لیں گے کس کو رکھنا ہے. بجلی کی چوری نہیں روکتے تو یعنی کہ وہ کنزیومر جو ایمانداری سے اپنے بل ادا کرائے آپ کو اس کو سزا دینا ہے نا, بالکل جب بھی آپ ٹیرف بڑھاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. نہیں عطا میری بات سنیں, یہ جو بات کہہ رہے ہیں کرپشن کی اور اسی کی, اس سے بڑا ایشو ہے. مجھے خود ایڈوائزر نے بتایا کہ 40 بندوں کو آپ اٹھا کے پھانسی دے دیں, یہ بجلی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. اس کی وجہ بتاؤں, یہ پورا کارٹل ہے آئل سپلائی کا, بجلی کی پیداوار کا, سینکڑوں ہزاروں اربوں روپے, میں آپ کو ٹریلین میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جا رہے ہیں. اس کی نہ پرائس کی صحیح فکسیشن ہو رہی ہے, نہ اس کا یہ پتہ چل رہا ہے کتنے بجلی کے یونٹ بیچے جا رہے ہیں, کتنے پیدا کیے جا رہے ہیں. ٹوٹل فراڈ ہے اس میں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ کی 14 روپے یونٹ دنیا میں کہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے, 14 سے 16 روپے کہہ رہے ہیں. اور ریکوری کا جہاں تک ایشو ہے, ریکوری آپ بجلی کے بلوں میں آپ بھی دیکھ لیں, لوگوں کو 13-14 روپے یونٹ آج بھی بجلی کا بل پڑ رہا ہے. تو سسٹم یہ ہے کہ یہ اس کی اتنا آسان, آپ کی پوری کے پورا نظام ہی کرپٹ ہوا ہے. آپ اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ نئی انرجی پالیسی انہوں نے بنا لی ہے. میں آپ کو 4-5 چیزیں اس کی بتا دوں جو انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 5 سال کے اندر ہماری جو بجلی کی پیداوار کی کیپیسٹی ہے 36,824 میگا واٹ کر دیں گے. 5 سال میں 5 سال میں ہو جائے گی, جب ان کی حکومت جاری ہوگی تو 36,824 میگا واٹ ہماری کیپیسٹی ہوگی. انرجی مکس کی انہوں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. جو کل وہ ایگریمنٹ آج آئی پی پی سے کرنے جا رہے ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 4 جو آپ کے بہن ہپکو ہے جس میں سبا ہے اور 1-2 پاک چین ہے, ان کو آپ 16 مہینے میں کوئلے پہ لے کے جائیں گے. تھر کول کی انہوں نے بات کی ہے, 5 سال پچھلی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا تھر کول پہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھر کول پہ بھی ہم کام کریں گے. کس طرح کریں گے؟ اس بجٹ میں تو کچھ نہیں رکھا, کوئی چیز نہیں رکھا ہوا تھر کول کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب صوبائی ایشو ہے. صحیح. اب صوبہ سندھ والے کیا کرتے ہیں اس پہ, وہ پنجاب کی طرح کوئی آگے ان سے آگے نکلتے ہیں یا وہ بھی رہتے ہیں. باقی بھی کئی چیزیں ہیں اس میں. انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں نے جو بقایا جات دینے ہیں وہ NFC سے کاٹے جائیں. جی نئی انرجی توانائی پالیسی میں کہہ رہے ہیں. CNG انہوں نے کہا ہے 5 سال میں ہم ختم کر دیں گے, اور فوری طور پر اس کی جو پرائس ہے پیریٹی پرائس وہ پیٹرول کے 90% کر دیں گے. یہ اس میں پالیسی میں انہوں نے ڈال دیا ہے. اسی طرح کی پاور پلانٹس کا ہے وہ اس میں کہ ان کو ایگریمنٹس کرائے جائیں گے ان کی ایفیشنسی کے. اس قسم کے کو جو قدرتی طور پر پہلے بھی کرتے رہے ہیں اقدامات ہیں, لیکن وہ اقدامات نہیں ہیں کہ اس پورے کارٹل کو کس طرح توڑا جائے. ابھی جو یہ 326 ارب جا رہے ہیں, اب آپ وہ لسٹ نکلوا لیں کہ یہ کس IPPs کو کس طرح پیسے جا رہے ہیں. آپ حیران بھی ہو جائیں گے, پریشان بھی ہو جائیں گے دیکھ کے کہ یہ زیادہ پیسے انہی لوگوں کو جا رہے ہیں کو نواز شریف کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے 4-5 IPPs ہیں. آپ نکلوا کے دیکھ لیں وہ نام سارے جو آج شفٹ ہونے ہیں. 326 ارب روپے نیشنل بینک میں ان کے اکاؤنٹس کھل گئے ہیں, اسٹیٹ بینک نے آج رات کو ٹرانسفر کر دینے ہیں وہ پیسے. تو آپ کو نظر آ جائیں گے کس کس کو گئے ہیں. نہیں تو اصل میں ان کو نوازنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا کوئی, میں نوازنے کی بات کر ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پورا کارٹل ہے وہ. انہوں نے ان کو بھی کیپچر کر لینا ہے, سب کو خرید لینا ہے. یہ جب تک انرجی آڈٹ نہیں ہوتا, مثلا کتنا فرنس آئل آ رہا ہے, اس سے کتنی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ چوری کا گڑھ ہے. صحیح. اس میں سب طرف کرپشن ہے. اگر آپ 700-800 ارب روپے کی ٹوٹل ڈیفیسٹ ہے تو 400 سے 500 ارب روپے لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں یا وابڈا رہے گا یا پاکستان رہے گا. صحیح. تو یہ چوائس ہماری ہے, یا تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں ورنہ یہ پاکستان کو بھی ڈبو دے گا. لیکن مہتاب دوسری بات جو ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 سال میں CNG کو ختم کرنا, اور اس میں ایک یہ بھی تجویز ہے 90% جو ہے پیریٹی ہوگی پیٹرول کے. تو یہ جو اربوں روپے کی اس سیکٹر میں ایک تو جو انویسٹمنٹ ہوئی, پورا CNG سیکٹر ایک پورا پاکستان میں آیا. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی ہمارے سامنے ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے جو کچھ کیا تو اب یہ شاید CCI میں جا رہے ہیں. تو ایک تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن, پھر اتنا بڑا سیکٹر ہمارا, اور اس کو پھر 5 سال میں آپ کیسے ختم کریں گے. یہ سارے معاملات سامنے نہیں آئیں گے, کل کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہوگی اس پہ. اس میں میں سمجھتا ہوں جی اس میں وائبل پروپوزل تو یہی ہے کہ جن کی جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پیسے واپس کرے. صحیح. ورنہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیفینیٹلی ہوگی کہ آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں اس میں انویسٹ کریں, جب لوگ انویسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ بالکل ایک
چینج کر دیتے ہیں, 180 ڈگری کا یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشرف اور شوکت عزیز کے زمانے میں جو سب سے زیادہ یعنی برا, بہت سے برے کام کیے گئے, جو سب سے زیادہ برا کیا گیا وہ یہی ہے کہ انرجی پہ کوئی پالیسی نہیں تھی ان کی, جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں بعد میں جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کو ایک پرابلمز ہیں اور ان کو ایک مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. تو آپ کو سوچ سمجھ کے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا کہ کیا ہمارے ملک میں مثلا 2006 میں ہمیں پتا تھا کہ انرجی کا کرائسس آ رہا ہے, بالکل. تو جو پالیسی میکرز تھے ان کو نہیں پتا تھا, ان کو بھی پتا تھا, لیکن اس ٹائم کمیشن لے کے وہ سی این جی اسٹیشن لگوائے چلے جا رہے بہت تھے. شکریہ مہتاب آپ کا, ثناء اللہ آپ کا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین تव्हांजे ॿिन्ही दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं एनर्जी ऐं फ्रांस जे हवाले सां, मईशत जे हवाले सां. ॿिन्ही दोस्तनि जो तमामु घणो कमु कयल आहे. असां चाहियो त असां कुझु शयूं आहिनि जिन जो वज़ाहत असां पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचायूं. त ओवरऑल नज़र इहो पियो अचे त जेका ही बजट आयो आहे, इन बजट में इन जा जेके नतीजा निकिरंदा अॻिते हली से के घणा आवाम दोस्त कोन हूंदा. आवाम खे महांगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग इन्हनि जेके मुसीबतुनि आहिनि इन लाइ तयारु ज़रूरु रहणु खपे. वरी बि कोशिशि त इहा ई आहे त मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत जेका 5 साल जेका नारा आणंदी रही, इलेक्शन में जेके उन्हनि जा नारा हुआ उहे पंहिंजा नारा पूरा करण में उहे कामयाबु थिए. आवाम जा मसइला ख़तमु थियनि, ख़ासि करे जेको बिजली जी लोड शेडिंग जो मसइलो आहे, महांगाई जो आहे, उन मां ग़रीब माण्हुनि जी जान छुटे. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ताराजड़ खे ॾींदो इजाज़त. अला वाही.